बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में चंद चीदा खबरें और एक छोटी सी एनालिसिस। पहली खबर तो ये आ रही है जो CNN रिपोर्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सारे सफ़ीरों को और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकारों को मना कर दिया है कि किसी भी किस्म की बातचीत ईरान के साथ जारी नहीं रहेगी। इसके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने अपनी टेरिटरी भी डिक्लेयर कर दिया है, जिसके रिएक्शन में ईरान ने कहा कि 7,000 दूर बैठे किलोमीटर बैठे एक शख्स अपनी टेरिटरी को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये दिन को ख्वाब देखने के मुतरादिफ है। अलबत्ता चाइनीज़ के जो कार्गो सर्विसेज हैं, जिसमें तकरीबन 1,000 वेसल्स हैं और एक वेसल 2 मिलियन बैरल तक ऑयल लेके जा सकती है, और चाइना की आधी ज़रूरियात जो मिडल ईस्ट से एनर्जी आती है उसको वो कैरी करते हैं। उन्होंने अपने ऑपरेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी और बाबल मंदब के अंदर भी बंद कर दिए हैं। तो लिहाजा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या विलिंग है कि इस जंग से बाहर निकलें, या जो पाकिस्तान और ओवरऑल अमेरिका में एक नैरेटिव नज़र आता है कि टॉक एंड फाइट दोनों साथ चलती रहेंगी। मेरा अपने नज़रिए के अंदर इसमें 3-4 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। पहली चीज़ तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि इस जंग के रेमिफिकेशंस क्या उन्हें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, और ये जंग से पहले भी उन्हें इस बात का अंदाज़ा था। और जब मैं ये बात कहता हूँ कि उनको इस बात का पहले से अंदाज़ा था, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि टकर कार्लसन इस जंग से पहले वाइट हाउस उन्होंने विज़िट पे किया, ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हुई, और जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें बताया कि वो ये समझते हैं कि इसके नताइज बड़े भयानक हो सकते हैं, मुख्तसर जंग ये नहीं हो सकती, ईरान एक मुश्किल केस हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो जंग की तरफ गए। वो जंग की तरफ क्यों गए, उसकी वजह क्या है? उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जनरल डैन केन, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, पाकिस्तान में जनरल डैन केन 3 स्टार जनरल रिटायर होने जा रहे थे, और उन्हें दोबारा तरक्की देकर 4 स्टार जनरल बनाकर उन्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ बनाया गया, और यही उनकी विलिंगनेस थी। और इसलिए बनाया गया कि फ़कत ईरान के ख़िलाफ़ जंग को जारी किया जाए। और यही वजह है कि जब पहली मीटिंग हुई थी सिचुएशन रूम के अंदर, तो वहाँ पे हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट JD वेंस, वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन जनरल डैन केन ने घुमा फिरा के बात की थी। तो लिहाजा जनरल डैन केन की जो प्रमोशन है एट द 11th आवर व्हेन ही वाज एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम 3 स्टार जनरल टू 4 स्टार जनरल एंड बिकमिंग चीफ ऑफ द ज्वाइंट स्टाफ इन द पेंटागन, ये क्लियर कट एविडेंस है कि इस जंग को प्रेसिडेंट ट्रंप करना चाहते थे हर सूरत के अंदर। अब करना क्यों चाहते थे, उसकी क्या वजह है? उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो ऑफिस में लेकर आया है वो है अमेरिका के, न्यूयॉर्क के बिलियनियर्स, और ये सारे हिमायती याफ्ता हैं किसके? उस मुल्क के जो मिडल ईस्ट के अंदर अपनी अजारादारी चाहता है। और ये वही बिलियनियर्स हैं जिन्होंने रशिया को भी तबाह करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया और यूक्रेन को कैनन फोडर के तौर पे इस्तेमाल किया। इनके ताल्लुकात कीव में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी हैं, लेकिन वो वहाँ पे नाकाम ही हो गए। जब वो वहाँ पे नाकाम हो गए तो अगला प्लान ये था कि उस मुल्क की मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर अजारादारी को कायम रखने के लिए ईरान को तबाह होना चाहिए। और यही वजह है कि जब ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो सिर्फ फौजी टारगेट्स को हिट नहीं किया गया, उसमें मुनाब स्कूल भी शामिल है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं। बिकॉज ईरान को तबाह करना मकसद है, ईरान के साथ जंग करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना या रजीम को चेंज करना ये मकसद नहीं था। एग्जैक्टली ये वही केस है जो इराक के हवाले से हमें नज़र आया कि इराक के अंदर कोई लिबरेशन नहीं थी इराकी लोगों की। बुनियादी तौर पे इराक को मलियामेट करना था, उसकी ताकत को फ्लैट करना था, और ये फ्लैट करना ज़रूरी है कि हर वो कांटा जो कि उस मुल्क की अजारादारी के रास्ते में आती है उसे ख़त्म कर दिया जाए।
تو لہٰذا یہاں پہ اس کا ایویڈنس میں یہ دوں گا کہ اگر آپ غور سے بیہیویئر دیکھیں جو اس وقت ایڈمنسٹریشن کے اندر موجود ہیں امریکہ کی، انہوں نے اس ایڈمنسٹریشن میں داخلے سے پہلے ایک ایگریمنٹ جیسے سائن کیا ہوا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ، رشیا کے خلاف جنگ میں حمایت دیں گے، سپورٹ دیں گے، اور پھر انہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر داخل کیا گیا. اور پیٹ ہیگسیٹ اور مارکو روبیو صاحب کی جو ملاقات تھی اس ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ لنسی گرام کے جنازے کے اوپر، وہ ویڈیو تو بالکل سامنے ہے، وہ بڑا کلیئر کٹ ایویڈنس ہے. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو بار بار وزٹ پے کرتے آپ کو نظر آ رہا ہے واشنگٹن ڈی سی کا، اور واشنگٹن ڈی سی کو ہمیشہ پش کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ جناب کہ ٹرمپ صاحب وائٹ ہاؤس کے اندر اسی وجہ سے آئے ہیں کہ وہ ایران کو مکمل طور پہ راستے سے ہٹائیں گے. اور یہ وہی ٹرمپ صاحب ہیں، جب پچھلی دفعہ یہ آئے تھے تو انہوں نے یروشلم کو ڈکلیئر کیا تھا کیپٹل آف اسرائیل، اور یہی وہ صاحب ہیں. اور ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کروچنر، انہوں نے کل ایک انٹرویو کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پہ بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس ملک کو اجازت دیں کہ غزہ کے اندر باقی آپریشن کر کے بھی وہ صفایا کر دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بلینز آف ڈالرز دنیا سے ہم لے کر آئیں، اس کو ری بلڈ کریں اور وہاں پہ دوبارہ ٹنلز بن رہی ہوں اور دہشت گرد گروپ وہاں پہ دوبارہ سرگرم ہو جائے. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے اس ملک کی اجارہ داری کے حوالے سے اس کو کیری آن کرنا ہے. اور میری ہنچ میں، میرے اندازے میں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ بات کہی تھی ایک دفعہ کہ وہ تیسری دفعہ ابھی وائٹ ہاؤس کے لیے لڑ سکتے ہیں الیکشن، تو مجھے لگتا ہے کہ اسی گروپ نے، بلینئرز نے، جو کہ حمایتی یافتہ ہیں اس ملک کے پرائم منسٹر کے، اب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو تیسری بار بھی ہم پریزیڈنسی ملائیں گے. اور اس جنگ کی اگر مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ جے ڈی وینس ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جے ڈی وینس کی جب مخالفت سامنے آئی تو پھر ان کو ٹیکل کرنے کے لیے جو چال چلی گئی، پہلے تو چارلی کرک کو راستے سے ہٹایا گیا. چارلی کرک کی جو وائف ہے اس کو بہت اس کی قربتیں کروائی گئی جے ڈی وینس کے ساتھ، لیکن وہ مجھے لگتا ہے پلان ناکام نظر آئے. تو میرے ہنچ میں جے ڈی وینس صاحب جو کہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ بنیں گے، اور ہمارے ہاں بھی یہ نیریٹو چل رہا ہے، ویسٹ میں بھی یہ نیریٹو چل رہا ہے کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریٹائر کر کے جے ڈی وینس کو پاور دے دیے جائیں، اس کے آثار بڑے مشکل مجھے نظر آ رہے ہیں. لاسٹ بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو لاسٹ اس کا آرگیومنٹ میں یہ دینا چاہوں گا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے تو وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بعد ان کے پاس بہترین چانس تھا، اور وہ دوبارہ ڈبل ڈاؤن ایفرٹ کر کے ایران کے خلاف جنگ میں نہ جاتے. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایران نے غالباً کسی حد تک مس کیلکولیٹ کیا، بیکاز جن دو ویسلز کے اوپر ایران نے حملہ کیا یا ان کو وارننگ دی کہ وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں جا رہے اور نئے راستے، عمان کے راستے سے وہ جا رہے ہیں، یہ وہ موقع اس نے فراہم کیا امریکہ کو کہ وہ اپنے پلان کو کیری آن کرے آن دا بیہاف آف اس ملک کے جو کہ اس خطے کے اندر اجارہ داری چاہتا ہے. یہاں پہ مجھے لگتا ہے آج کے ڈیٹا کو دیکھ کر کہ ایران اگر کنسلٹ کرتا ود پاکستان، ود ٹرکی اور ان ممالک کے ساتھ جن کے اوپر اس کا اعتماد ہے، تو میرے خیال میں سچویشن کچھ ڈفرینٹ ہوتی. اس وقت امریکہ کے پاس 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ واپس چلا جائے اور دوبارہ اپنی ایفرٹس کو ڈبل ڈاؤن کرتے ہوئے ایران پہ دوبارہ حملہ آور ہو جائے اور ایک نیریٹو کنسسٹنٹلی اسے پھیلایا جائے کہ جناب یہ جنگ ہم جیت رہے ہیں، ہم وکٹوریس ہیں، ہم ونر ہیں. اور غالباً یہی وہ بات ہے جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بارہا کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہوا ہے، جبکہ اسٹریٹ آف ہارمز اگر کھلا ہوتا تو تقریباً 128 یا 138 ویسلز پر ڈے وہاں سے گزرتی تھیں، اور آج کے ڈیٹا کے مطابق فقط 14 ویسلز وہاں پہ گزری ہیں. تو یہ سب ویسلز وہاں سے گزرتی. دوسرا، انہیں 38 بار یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں جنگ جیت چکا ہوں، میں ایران کو تباہ کر چکا ہوں، ان کی بحریہ فلیٹ ہو چکی ہے، ان کے انفلیشن 44% پہ چلا گیا ہے، وہ یہ راگ کبھی بھی نہیں الاپتے. تو لہٰذا پہلا آپشن یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں اور دوبارہ ایک بڑے پیمانے پہ تیاری کر کے آ جائیں
اور یہاں پہ ماجوری ٹیلر جو کہ ریپبلکن کانگریس وومن ہے، ان کا کہنا ہے کہ انر سرکل میں یہ ڈیبیٹ چلی ہے، یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلر ویپن کا استعمال کیا جائے ایران کے خلاف۔ آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ یا اس جنگ سے باہر نکلا جائے اور اس بات کو ریئلائز کیا جائے کہ اپنے لاسز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے ویتنام وار سے ہم باہر نکلے تھے، اسی طریقے سے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ غلطی تھی، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لوگوں کے پاس ایک بڑا دل ہے، وہ انہیں معاف کر سکتے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشنز میں رزلٹ مختلف آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت ٹف ہے۔ یہ اس لیے ٹف ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر موجود کی پلیئرز ہیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں لا کے جنہوں نے بٹھایا ہے، وہ یہ کرنے نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اتنی آسانی سے جنگ سے آپ باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ ٹاسک مکمل نہیں ہوتا، اور وہ ٹاسک ہے ایران کی مکمل تباہی کا۔ اور یہ ٹاسک پھر یہاں پہ نہیں رکے گا، پھر ترکیے پہ جائے گا، بیکاز آپ نے دیکھا کہ ترکیے کے سیریا کے 2 جو ایئر بیسز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، وہاں پہ اسرائیل نے اٹیک کیا، اور یہ وہ ایئر بیسز ہیں جہاں پہ ترکیے کا فوجی ساز و سامان موجود تھا، جس کو بظاہر امریکہ کے ایلچی نے اور وزارت خارجہ جو سیریا کی ہے اور ترکی نے اس کے برخلاف ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیریا کے فارن منسٹر پاکستان آ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کریں، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اسرائیل جو کہ چاہتا ہے کہ ایران تباہ ہو جائے اور نیکسٹ ٹارگٹ ٹرکی ہو اور اس کے بعد سعودی عرب ہو اور اس کے بعد ایجپٹ ہو، اس کو روکا جائے یہاں پہ۔ تو ایک الٹرنیٹو ایک اسٹرکچر مرتب پا رہا ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت یہاں پہ۔ تو دوسرا جو آپشن ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، بیکاز یہ جو لابی ہے جو کہ عراق کو اگر ہٹا سکتی ہیں، جو کہ ایپسٹین فائل کو کھول کے دبا سکتی ہیں، کھلوا کے دبا سکتی ہیں، وہ پھر بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ جناب بات چیت چلتی رہے، جو آپشن یہاں پہ اکثر ڈسکس ہوتا ہے، اور کچھ ٹارگیٹس اچیو کیے جائیں اور ایک ڈیل پھر ہیمر آؤٹ کی جائے۔ اس کے بھی چانسز بڑے کم مجھے نظر آ رہے ہیں، بیکاز اس ارینجمنٹ نے چلنا نہیں ہے اور یہ ماضی میں بھی نہیں چلے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایرانی اس معاملے میں بڑے واضح اور بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جنگ نہیں رکے گی جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ آفس کے اندر موجود ہیں، لہٰذا وہ بھی ایک بڑی جنگ کی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ارینجمنٹ چلے گی نہیں، اور یہ چلے گی نہیں تو فی الحال مڈل ایسٹ جو ہے وہ اسٹیبل رہے گا نہیں، اور اسی وجہ سے چائنا نے الٹرنیٹو انرجی ریسورسز کا بندوبست کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ رشیا کیسپین سی اور زمینی راستہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ان کی جو 2 بڑی کارگو شپ کمپنیز ہیں جس میں کاسکو وغیرہ آ جاتی ہیں، انہوں نے اپنے آپریشنز کو مکمل طور پہ بند کر دیا ہے، اور اس کی بندش کا آغاز جون سے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے مجھے مستفید کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔